प्यारे अम्बिया, हमारे अम्बिया, हमारे अम्बिया, प्यारे अम्बिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़िक्र एक नबी का। और सुभान अल्लाह, अम्बिया अल्लाह करीम की वो अता करदा हम सब के लिए शख्सियात हैं कि जिनका नाम ही सर अदब से झुका देता है। और क्या अजीम हस्तियां हैं, कायनात की मकबूल तरीन हस्तियां। और हम कह सकते हैं कि वो हस्तियां कि जिनके ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो हिदायत की राह मिली। और ऐसी ऐसी हस्तियां हैं कि जब उनका ज़िक्र करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनकी सीरत को बयान करने के लिए कई सिलसिले दरकार हैं, कई किताबें लिखी गई आपकी सीरत पर। और इतने खूबसूरत, इतने अजीम व शान वाक़यात आपकी सीरत में हैं। और मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कई पेचो ख़म हैं आपकी लाइफ के अंदर कि किस किस तरह आपको सताया गया, कितने इम्तिहानात से आप गुज़रे और किस तरह उन सारे इम्तिहानों से आप जो है वो कामयाब हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाह के पसंदीदा तरीन बंदों में आपका शुमार होता है। याद रहे कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में जो सबसे अफजल हस्ती हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही अपने बाद आने वाले सारे अम्बिया किराम के वालिद हैं। हज़रत इब्राहीम ही हैं कि आपकी हर आसमानी दीन में आपकी पैरवी और इताअत है। हर दीन वाले आपकी ताज़ीम करते हैं, आप ही की याद में कुर्बानी है, आप ही की याद में हज के अरकान हैं, आप ही काबा शरीफ को पहली गोया इमारत की शक्ल देने वाले, घर की शक्ल देने वाले, बनाने वाले आप हैं। जिस पत्थर पर खड़े होकर आपने काबे की तामीर की उसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है, उसका ज़िक्र कुरान में मौजूद। और उस जगह पर, उस जगह को क़याम और सजदे वहाँ किए जाते हैं। क़यामत में सबसे पहले उम्दा लिबास आप ही को अता होगा और उसके फ़ौरन बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को। और एक और बड़ी कमाल की बात तफसीर नईमी में लिखी है, वो आशिकान रसूल जिनके छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे दुनिया से चले जाते हैं तो वो उनकी रूहें कहाँ रहती हैं। तो इसमें लिखा गया कि जो छोटे बच्चे चले जाते हैं दुनिया में, उसकी परवरिश आलम अरवाह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ होती है। तो छोटे बच्चे अगर दुनिया से चले जाएं तो गमज़दा नहीं होना चाहिए। कैसी मुबारक जगह पर उन्हें गोया रखने का और उनकी नशो नुमा का, उनकी अरवाह को किस तरह एंटरटेन किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत हस्ती हैं, बहुत ही खूबसूरत ज़िक्र है कुरान और हदीस में। बहुत ज़्यादा मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ख़ुद हमारे आका अलैहिस्सलाम बड़े, जिसको कहें कि मोहब्बत के साथ उनका ज़िक्र किया करते। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के और बड़े अनोखे पहलू उस पर बात करेंगे। तामीर काबा पर भी गुफ्तगू होगी। आपसे और इम्तिहानात जो लिए गए उसमें एक अजीम वाक़या कुर्बानी का वाक़या है कि किस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आपने कुर्बानी के लिए पेश किया और फिर उस कुर्बानी को कबूल कैसे किया गया और मक्का आबाद कैसे हुआ, काबे की तामीर कैसे हुई। हज पर जो लोग जाते हैं उसके पीछे एक रूहानी वजह भी किताबों में लिखी है, वो क्या है। इट मीन्स आज बहुत कुछ जिक्र होगा, मक्के मदीने की बातें भी होंगी। हमारे साथ आप रहेंगे इंशाअल्लाह, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौजूद हैं, इनसे भी इंशाअल्लाह इस मौजू पे बात करेंगे। मगर हमारे साथ नातख़्वाह इस्लामी भी मौजूद हैं। पहले आइए एक नात शरीफ सुनते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह। करम जो आपका है सईदे अबरार हो जाए तो ये बदकार बंदा दम में नेको
کار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سرکار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سرکار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہدوبل کے دو دو چار ہو جائے، اٹھے انگلی تو مہدوبل کے دو دو چار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، اور غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسو والا میرا دلدار ہو جائے، اگر وہ گیسو والا میرا دلدار ہو جائے، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، اور تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے نا خدائے من، اشارہ آپ فرما دیں، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کی آگ میں ڈالے گئے، اور کس توکل کا آپ نے مظاہرہ کیا، اور پھر کیسے غیب سے آپ کی مدد کی گئی، وہ آگ کیسے گلزار بن گئی، اتنی بڑی آگ کہ جس کے قریب کوئی نہ جا سکتا تھا، جانور تک دور دور رہے، اور اس آگ میں جب آپ کو ڈالا جاتا ہے، آپ کا یقین ایسا تھا، آپ کا توکل ایسا تھا، بھروسہ ایسا تھا کہ وہ آگ
گلزار بنا دی گئی. یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے. اور یاد رہے اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر بھی بڑی چھوٹی تھی, 18-20 سال بھی بتایا جاتا ہے, اور کئی دن آپ آگ میں رہے. ہم چند سیکنڈ آگ میں اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے, اور آپ کئی دن اتنی شدید آگ میں رہے, اور آپ کا کہتے ہیں نا بال بھی بیکا نہیں ہوا. اور سبحان اللہ, یہ بات تھی یقین کی, یہ بات تھی توکل کی. شاعر لکھتے ہیں نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچولی جو ڈسٹنس اور پرابلم ہے نا کہ ہمارا وہ توکل, وہ ایمان, وہ اللہ پر بھروسہ اب نہیں رہا. ہمیں چھوٹی سی پرابلم بھی بہت بڑی لگتی ہے, مگر شاعر لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی غموں کی آگ, آج بھی پریشانیوں کی آگ گلزار بن سکتی ہے اگر رب پر بھروسہ ہو, اس کی قدرت پر بھروسہ ہو. اور پھر اسی طرح یہاں ایک اور بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے جو عشق والی بات ہے. دیکھیں ہر چیز لاجک سے نہیں ہوتی ہے. عقل تو کہتی ہے کہ آگ میں اگر چھلانگ لگائیں گے تو جل جائیں گے, راکھ ہو جائیں گے, مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں. تو عقل جو ہے ہر ڈیسیشن عقل سے نہیں لیا جاتا. شاعر لکھتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو سوچ رہی تھی مگر عشق نے اپنا کام کر دیا ہے. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اللہ کریم اپنی ذات پر ہمیں ایسا بھروسہ عطا فرمائے کہ جب زندگی میں کبھی امتحان آئے تو ہمیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ بھی ہو, اس کے کیے فیصلوں پر بھی یقین ہو. بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر اتنی ڈیفیکلٹی, اتنی پریشانی کیوں آ رہی ہے, لیکن اگر ہم ہسٹری پڑھیں انبیاء کی, اب تک ہم نے جتنے نبیوں کا جو ذکر کیا ہے, دیکھیں نا آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں. حالانکہ یہ اللہ کے مقبول ترین بندے, ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن ان پر اتنی آزمائشیں ہیں, اور وہ صبر والے ہیں, وہ شکر والے ہیں. اور ہم چھوٹی سی آزمائش اور چھوٹی سی پریشانی پر گھبرا جاتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں صبر والوں کا صدقہ عطا فرمائے, شکر والوں کا صدقہ عطا فرمائے. یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر معاملات کیسے آگے چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آگ والا واقعہ ہو گیا, آپ سلامتی سے باہر آئے, تو آپ نے بڑا سمجھایا ان غیر مسلموں کو کہ تم اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے, اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے پرانے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو پوچھتے ہو. آپ کو بڑا سمجھایا, اور آپ نے کہا انہیں کہ کسی طرح تم اس بات سے توبہ کر لو, ورنہ قیامت کے دن تمہارے چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے, سب ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے, اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ جن کے نصیب میں تھا وہ ایمان لائے, اور جن کے دلوں پہ مہر تھی وہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی وہ کنورٹ نہیں ہوئے. پھر یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آتے ہیں, تو حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے فآمن لہ لوط, تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی. یہاں پیارے اسلامی بھائیوں, نمرود جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا بڑا زبردست مکالمہ ہوا, بڑی خوبصورت ڈیبیٹ ہوئی. آپ نے پہلے بھی لوگوں کو سمجھایا تھا جب یہ آگ کے واقعے سے پہلے بھی, کہ جب بت کو آپ نے اس کو توڑا تھا اور کہا تھا کہ اسی سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے, لیکن لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب نہیں تھا. بڑا خوبصورت ڈیمونسٹریشن تھا. لیکن کہتے ہیں نا جس کو نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے آپ کلیریفائی کر دیں, دلائل دے دیں, لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اسی طرح نمرود کو جو ہے وہ نمرود کے پاس آپ جب آئے اور غلے کے خزانے چونکہ اس کے قبضے میں تھے, قحط بھی آ گیا تھا, تو آپ اس کے پاس غلہ لینے آتے تھے, تو نمرود نے کہا کہ پہلے بتاؤ کہ تم کون سے دین کی طرف ہمیں بلاتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیفائن کیا کہ میرا رب تو وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے, یعنی موت و حیات کو پیدا کرتا ہے, اجسام بھی پیدا کرتا ہے. تو یہ بڑی زبردست دلیل تھی کہ ایک طرح سے اس کو بتا رہے تھے کہ جس نطفے سے تم بڑے ہوئے اور آگے جا کے تم فنا ہو جاؤ گے, میرا رب وہی ہے جو اس سب کا مالک ہے. اگر اس کے دل پر تو تکبر اور کہتے ہیں نا اندھیرا چھایا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے 2 بندے بلائے اور ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا, ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے بھی موت دے دی, میں نے بھی حیات دے دی, یعنی دونوں کو میں قتل کر سکتا تھا. تو یہ دونوں میرا خیال ہے قتل کے سزائے موت کے وہ مجرمین تھے, تو ایک کو آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے اس کی سزا معاف کر دی, اور ایک کو قتل کر دیا. یہ کیسا بھونڈا جس کو کہیں کہ ڈیمونسٹریشن تھا یا پیسہ بھونڈا اس کا دلیل تھی کہ یہ موت اور حیات تو وہ چیز ہی نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو زندہ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد موت بھی آتی ہے. انسان کس طرح بچے سے لے کر بڑا بنتا ہے, یہ پوری ایک تخلیق کا جس کو کہیں کہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نے یہ بات کی اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ بڑے واضح دلائل کے بعد بھی ماننے والے ہیں, تو آپ نے ایک اور شاندار بات کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے.
کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کر سورج کو دکھا دو۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن ناظرین ایک اور بات سمجھنے والی کہ اتنی سارے دلائل کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو یہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی ساری باتیں وضاحت کے ساتھ سمجھا دی، قرآن و حدیث کی روشنی سے سمجھا دی، انہی کی کتابوں سے ان کے دلائل دے دیے، لیکن نہیں لوگ مانتے۔ تو یہ نہ ماننا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو جس کے دلوں پر مہر ہو، جس کے دل سیاہ ہو جائیں، وہ نبیوں کی باتیں آپ کے سامنے، اب دیکھ رہے ہیں کیسی دلیل تھی کہ تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ تو اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا نا، لیکن اس کے بعد بھی اس نے اس بات کو نہیں مانا۔ اور یہ زبردست جو ڈیبیٹ ہے، یہ جو مناظرہ تھا، اس کا ذکر قرآن میں کس واضح انداز میں موجود ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، وہ سامنے سے آرگیو کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ اور جو دلائل ہیں، سبحان اللہ، کیا کہیں گے راشد بھائی؟ جب وہ بت کو آپ نے اس کے ہاتھ پیر توڑ کر کرتا خوبصورت ڈیمونسٹریشن دیا تھا کہ اسی سے پوچھ لو، تو انہوں نے کہا یہ تو جواب ہی نہیں دیتا، اور یہ پورا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا جب تمہیں پتہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا پھر بھی اس کو پوچھتے ہو، افلا تعقلون۔ یہاں راشد بھائی تو ارشاد فرمائیں گے ایک بات آپ کی بات سے جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے سامنے بالکل واضح دلائل دے دیے جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہا ہوتا۔ تو ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یا ایک چیز اور سیکھنے کی ہے کہ اگر ہمیں رب نے ہدایت پہ رکھا ہے تو اس پہ اس کا شکر ادا کریں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنے واضح دلائل ہیں لیکن نہیں مان رہا، اور آج بھی بعض لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے وہ نہیں مان رہا ہوتا۔ تو اللہ پاک کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور پھر ہمیں ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جو پھر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح تو رب کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے۔ ہدایت ملنے پر بھی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور راشد بھائی کیا کہیں گے جو دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا جو فرض منصبی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اس میں سر فہرست جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر نبی نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی، وحدانیت کی اور توحید کی دعوت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی دلیل قائم فرمائی تھی وہی لاجواب کرنے والی تھی کہ زندگی اور موت رب دیتا ہے، جو کر کے دکھایا۔ اس کو کوئی بھی ذی شعور عقل والا شخص جو ہے زندگی اور موت سے تعبیر نہیں کر سکتا۔ موت کو زندہ کرنا اور ہے اور کسی کی جان بخش دینا وہ اور ہے۔ جی، لیکن اتمام حجت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شاندار دلیل قائم فرمائی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ بندوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نصیحت کرنا، رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا حکم پہنچا دینا۔ انبیاء کرام نے بھی جا بجا یہ ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں بھی اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ نبیوں کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، دل میں بات ڈالنا اور ہدایت کی توفیق دینا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یہاں سے ان مبلغین کو بھی حوصلہ رکھنا چاہیے کہ بڑی اخلاص اور بڑی محنت کے ساتھ وہ جب تبلیغ دین کرتے ہیں اور سامنے سے اگر اچھا رزلٹ نہیں ملتا یا مایوسی کا سامنا ہوتا ہے تو انسان کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ منوانا اور کسی کو ہدایت کے رستے پر لے آنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اور ناظرین آج آپ کو کچھ مناظر بھی دکھانے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ جو آگ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں آگ میں ڈالا گیا، یہ بڑا تاریخی واقعہ، ہسٹوریکل واقعہ، قرآن کا شاندار واقعہ، اور آج بھی جب پڑھتے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایمانی حرارت ملتی ہے کہ کیا یقین تھا ان کو رب کی ذات پر، اور آگ میں ڈال دیا گیا اور آپ نے گویا اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اور پھر رب نے کیسے ان کے لیے وہ جو ہے وہ آگ کو گلزار کیا۔ تو وہ منظر کہاں ہوا تھا؟ آج سے کچھ سالوں پہلے میری قبلہ مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا کے ساتھ اس جگہ حاضری ہوئی تھی، اس کے مناظر ہماری مجلس سے نکالے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس منظر کی طرف چلیں، ایک دو خوبصورت معجزات کہیے، آپ کے کمالات کہیے۔ اب یہ نمرود سے ڈیبیٹ ہوئی،
اس کے پاس جواب تو بچا نہیں. آپ تو اناج لینے گئے تو اس نے اناج بھی نہیں دیا. اب آپ اپنے گھر آئے تو آپ نے کیا کیا کہ اب گھر خالی ہاتھ آنے سے بہتر ہے کہ آپ نے کیا کیا, بوریوں میں 2 بوریوں میں ریت بھر لی. گھر والے سمجھیں کہ کچھ آئے ہیں خالی لے کر نہیں آئے, خالی ہاتھ نہیں آئے, تو آپ بوریاں آپ نے گھر میں رکھی اور آپ آرام کرنے لگ گئے. حضرت سارہ اٹھی اور انہوں نے بوریاں کھولی, ان کو تو پتہ نہیں تھا, تو دیکھا تو اس میں زبردست اناج موجود تھا اور آپ نے اس اناج سے کھانا تیار کیا. حضرت ابراہیم اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ کھانا کہاں سے ریڈی ہو گیا, میں تو مٹی بھر کے لایا تھا. اللہ اکبر. تو جب ارشاد فرمایا کہ کھانا کہاں سے آیا, تو کہا وہ جو آپ بوریاں لائے تو اس میں سے اناج نکلا ہے. تو آپ سمجھ گئے سبحان اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے. رب عز و جل اپنے نبیوں پر اس طرح کرم نوازی فرماتا ہے, اپنے نیک بندوں پر ایسی مہربانیاں ہوتی ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور شان بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کفار کی طرف سے آپ پر بھوکے شیر چھوڑ دیے گئے. آپ ذرا آزمائشوں کو کاؤنٹ تو کریں نا. حضرت ابراہیم ایک طرف خلیل اللہ ہیں. راشد تو اس بات کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, دوست ہیں اللہ کے, یعنی یہ لقب تو صرف انہی کو ملا نا, خلیل اللہ ہونا بہت بڑی بات ہے. اور جیسے ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی یہ ہیں, اور اتنی آزمائش ہے, خلیل پر اتنی آزمائش ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں. تو اگر آج بھی کسی پر آزمائش آتی ہے تو ان بزرگوں کو یاد کر لیں. جی, یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام واقعات کو دیکھ کر علماء کرام نے ایک نتیجہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھیں, ساری خلقت میں پیارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اتنا بڑا مقام ہے, آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے, جن میں نبیوں کے سردار نبی اعظم علیہ السلام بھی ہیں, سب آپ کی اولاد سے ہیں. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا. لیکن دوسری جانب دیکھیں تو آپ پر آزمائشیں بھی آئیں. یعنی آپ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سلطنت نمرود کا آپ نے مقابلہ کیا, یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا. اپنے شہزادے کو جو اتنی خواہشوں اور اتنی محبتوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے انہیں عطا ہوا, اور بڑی عمر میں ان کو یہ شہزادہ عطا ہوا, ان کو ذبح کرنے کا معاملہ ہوا. پھر اپنی زوجہ کو, اپنے شہزادے کو بیابان جنگل میں, جہاں آج الحمدللہ بہار ہے, مکۃ المکرمہ ہے, صفا مروہ کی ساری بہاریں ہیں, کیا بات, وہاں پر ان کو تنہا چھوڑ دیا. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں. اور دوسری طرف اتنے بڑے مقام و مرتبے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں, یعنی وہ لوگ کہ جو محنت نہیں کرتے, اسٹرگل نہیں کرتے, لیکن بڑا مقام اور بڑا نام چاہتے ہیں. تو جس کا بھی بڑا نام ہوتا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہوتا ہے. لیکن عالم اسباب کے اعتبار سے بڑے نام کے لیے بڑے کام کا ہونا ضروری ہے. کوئی غیر معمولی پوسٹ پر تبھی جاتا ہے جب وہ غیر معمولی محنت اور کام کرتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کے بعد نتیجہ یہ بیان فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکثر نعمتیں محنتوں کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب یہ ذرا سنیے, سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ بھوکے شیر ان پر چھوڑ دیے گئے. ان شیروں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور آپ کے قدم چاٹنے لگے. انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا, مگر اللہ والوں کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے. ناظرین آئیے اس مقام کی طرف چلتے ہیں, وہ مقام آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ واقعی ہمارے لیے بھی زندگی کا ایک یادگار واقعہ تھا, اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم اس علاقے میں ہیں عرفہ کے, اور وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں ایک تاریخی اسلامی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ کیسے گل و گلزار بنی, بڑا ہی زبردست تاریخی واقعہ ہے, قرآنی واقعہ ہے. توکل کا, اللہ پر بھروسے کا ایسا شاندار مظاہرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا. وہ دور 2 منارے, پلر, ستون نظر آ رہے ہیں, شاید آپ کے کیمرے اس کو لے سکے نہ لے سکے. وہ مقام دور سے ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں منجنیق یا منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف بڑھائے گئے تھے. دیکھتے ہیں, اللہ خیر فرمائے. جی, اس کے بعد پھر ہم اس کے قریب بھی گئے اور وہاں جا کر مزید تفصیلی واقعہ بھی بیان ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو اس طرح امتحان بھی ان پر آتے ہیں اور ان میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہ ماننے پر بھی جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور آپ کی بات نہ مانی گئی, تو پھر آپ بھی اس علاقے سے ہجرت کر گئے. اور اس کے بعد نمرود اور اس کی جو قوم تھی, جو مسلمین نہیں تھے, ایمان نہ لائے, وہ پھر کیسے ہلاک و برباد ہوئے. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ان پر مچھر بھیجے.
وہ مچھر بھی عذاب کے مچھر تھے کہ ان سب کا خون پی لیا، ان کے گوشت پوشت وہ مچھر کھا گئے، صرف ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، اور انہی مچھروں میں سے ایک مچھر جو ہے وہ نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور عرصہ دراز تک اسے تکلیف اور عذاب پہنچا کر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے، یہ بھی میں چاہوں گا مبلغین سے اس پر مدری پھول لیتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ پڑھیں، ایک طرف ہاتھی ہیں، دوسری طرف ابابیل ہیں، اور ابابیل کے بھی پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، اس طرف نمرود ہے جو خدائی کا دعوے دار ہے اور اس کو ہلاک کیا جا رہا ہے ایک مچھر کے ذریعے، ایک طرف جناب فرعون ہے جو کہتا ہے ساری سلطنت کا خالق میں، مالک میں، اور اس کو دریا میں غرق کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ ان ظالموں کو عذاب دیتا ہے، جو جس طرح ان کو برباد کیا جاتا ہے، یہ بھی کیسی ذلت کا جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ رب کتنا قادر ہے، اور یہ نمرود ہے ان بادشاہوں میں جس کی ساری دنیا پر حکومت تھی، گویا سپر پاور اس وقت۔ صحیح بات ہے۔ تو جو سپر پاور ہے اس کو کس طریقے سے برباد کیا جاتا ہے کہ ایک مچھر گھس گیا اور پہلے اس کے دربار کا کیا تھا طریقہ، جو آیا اس کو سجدہ کرے، تو خدائی کا دعوے دار تھا، اور جب یہ مچھر فوری بھی اس کو نہیں مار دیا گیا، یعنی عبرت کا بھی ایک نشان نمونہ بنایا گیا اسے، بڑے دیر تک وہ کاٹتا رہا، اس کے دماغ کے اندر گھس گیا، اور پھر دربار کا جو ہے دستور یہ بن گیا کہ اب جو آئے گا اس کے سر پہ جوتا مارے گا، تاکہ اس کو تھوڑا سکون ملتا۔ ہاں، وہ جب ورنہ وہ کاٹ رہا ہوتا تھا، جب جوتا پڑتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے مچھر بھی وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا کہ کیا ہوا۔ تو اب اس کی کیسی ذلت، تو یہاں درباری جوتا مار رہے ہیں، جو آ رہا ہے پہلے سجدہ کرواتا تھا، یہاں دیکھیے پہلے سجدہ کرواتا تھا اور اب جوتا کھا رہا ہے، تو کیسے اسے جوتے کھانے کو ملے۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو ابھی کسی پاور پہ، کسی طاقت پہ، کوئی عہدہ ہے، کوئی رتبہ ہے، تو آدمی اس وقت جو ہے وہ کسی کو کمزور دیکھ کر ظلم کرتے ہوئے سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کسی پہ ظلم کر لیں گے، کسی کو نقصان پہنچا دیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ابھی پاور ہو، لیکن رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس نے جب پکڑا نا، اس نے بدلہ لیا، تو یہ کتنا طاقتور تھا، پھر جوتے کھاتے کھاتے مرا، تو آپ کو کیا طاقت ملی ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، سیرت میں پڑھا، لیکن اگر آج بھی دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو ظالموں کا انجام ایسا ہی دیکھا کہ پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچتا، ان کی داستان یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی جس طرح دنیا میں یہ داستان تھی اور اب یہ حال ہو گیا۔ تو ظلم کا جو ہے وہ انجام برائی ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ظلم سے محفوظ رکھے اور ظالموں کے ظلم سے بھی بچائے اور ہمیں بھی ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک پرٹیکولر پرسنالٹی کا بہت ذکر آتا ہے بار بار، اس کے بارے میں کچھ کنفیوژن بھی رہتی ہے۔ میں چاہوں گا مبلغین سے بھی اس پر مدنی پھول لیں۔ مفتی قاسم صاحب نے بھی اپنی بڑی پیاری کتاب سیرت الانبیاء، جس کو ہم ہر ہی سلسلے میں آپ کو دکھاتے بھی ہیں، لینے والی کتاب ہے، اور یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں اس کتاب کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر ہے کہ آپ نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، اب اور اس کا نام جو ہے وہ آزر مذکور ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہو جاتی ہے کہ کیا یہ والد تھے؟ تو اس کے بارے میں علماء، اکثر علماء کا یہی قول ہے اور مفسرین کا ماننا یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حقیقی والد تھے وہ آزر نہیں تھے، بلکہ یہ چچا تھا۔ اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ پیارے آقا علیہ السلام کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک لوگوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے ہیں، تو اس لیے آپ کے حقیقی والد بھی کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہو سکتے۔ یہی ہمارا علماء کا ماننا ہے کہ یہ عرب کا محاورہ ہے، اور عرب کے علاوہ بھی دیگر زبانوں میں بھی دیکھا جائے تو چچا کو یا تایا کو ابو یا بڑا ابو کہہ دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ چچا پر والد کا اطلاق ہوتا ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اور واقعہ اور ہمارے لیے کوئی اور درس کا پہلو؟ جی، اور پہلے تو بھی یہی جو بات ہوئی ہے کہ آزر جو ہے چچا تھا، والد نہیں، کہ ایک تو بہت عام یوں کہ لیجیے ایک ایسی دلیل ہے جو ہر کے ذہن میں بھی رہ سکتی کہ نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیّ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، یعنی ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کی دعا کی۔ اگر باپ جو ہے مشرک ہو تو مشرک کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد مشرک نہیں، مسلمان تھے، اور ان کا نام شاہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے واقعات، اور ایک جو ہم ہجرت پر بھی بات کر چکے تھے کہ آپ نے ہجرت کی، اور پھر ہجرت کرتے ہوئے آپ ملک شام پہنچے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ ملک شام پہنچتے تو ملک شام پہنچ کر آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ نے اولاد کے لیے دعا کی، اور وہ دعا کس طرح کی قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔
اب یہاں پر جو ہے علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ دعا کی جا رہی ہے، اور کس طریقے سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. دعا تو کی جاتی ہے اولاد کے لیے، لیکن اس میں نیک کا پہلو کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اولاد نرینہ کا پہلو ہوتا ہے، اولاد نرینہ مل جائے. ایسے اولاد نرینہ بھی آج بتا دے کیا ہے. لوگ دعا کر رہے ہوں گے لیکن شاید بہت ساروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، بس وہ ایک چل سو چل بھائی سبھی اولاد نرینہ تو اولاد نرینہ تھا. نرینہ کس کو کہتے ہیں؟ نر یعنی کہ مرد، یہ لڑکا لڑکے عطا کی دعا فرما. ہوتی ہے. ٹھیک. تو لڑکے کی دعا کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد کتنی وہ ناک میں دھواں دے دے اور دھونی دے دے اور کیا کرے یہ کچھ نہیں پتا ہوتا. تو دعا کرے یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو، نیک مجھے اولاد عطا فرما. تو اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پھر ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ 3 بشارتیں دی جا رہی تھی. ایک تو یہ کہ وہ نیک ہوگا، بردبار ہوگا، اسی طریقے سے وہ لڑکا ہوگا یعنی وہ بالغ ہونے کی عمر تک پہنچے گا اور وہ نیک ہوگا، یعنی بچپن میں انتقال نہیں ہو جائے گا بلکہ بالغ ہونے کی عمر ہوگی، لڑکا ہوگا اور نیک ہوگا. اچھا، یہ جو خوشخبری دے دی گئی، ابھی ولادت بعد میں ہو رہی ہے، پہلے ہی خبر دے دی گئی. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے، علم غیب دیتا ہے کہ لڑکا ہوگا، نیک ہوگا، بڑی عمر تک پہنچے گا. تو یہ پہلے سے ہی خبر دے دی گئی. اور یہ تھے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جن کی ولادت ہوتی ہے. تو یہاں سے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اچھا، ان کی ولادت ہوتی ہے حضرت ہاجرہ سے. پہلے حضرت سارہ آپ کی زوجیت میں تھی، پھر وہ پورا اپنے واقعہ بیان بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ہاجرہ جو حضرت سارہ کو ملتی ہیں، اور پھر وہ لا کے حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیتی ہیں، اور پھر انہی کے کہنے پہ یہ نکاح ہوتا ہے. حضرت ہاجرہ سے وہ نکاح کر لیتے کیونکہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں ہوتی. تو پھر ان کے ذریعے اولاد ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آ جاتے ہیں. اچھا، پھر ایک چیز ہوتی ہے، تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، وہ ان کو گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں، تو تھوڑے سے ایک جذبات اس طرح کے ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ آپ ان کو نا کہیں دور چھوڑ کر آ جائیں، ان کی والدہ اور ان کو. اور پھر اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس پہ ضرور بات کریں گے. یہ بھی عجب سفر تھا اور عجب فرمائش تھی. اور پھر اس کے بعد جو ٹرننگ پوائنٹ آیا، میں تو سمجھتا ہوں کائنات کے جو بہت بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ ہیں اس میں سے ایک یہ تھا کہ جو مکے کا آباد ہونا، پھر کعبے کی تعمیر ہونا اور حج کا خوبصورت ایک سلسلہ، تو اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن میں یہاں جو ایک آپ نے بات کی کہ نیک اولاد کی تمنا، ناظرین یہ بڑی کمال کی بات. اور یہ نبیوں کی دعاؤں کا طریقہ ہے. تو ہمیں بھی نیک اولاد کی دعا کرنی ہے، اور پھر اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے. اولاد کو نیک بنانے کے لیے ہمیں خود بھی نیک بننا پڑے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ باپ کہے کہ جناب میں تو شراب پیتا رہوں، بچہ نمازی بن جائے، اور میں جناب برے کام کرتا رہوں اور میری اولاد اچھی ہو جائے. اولاد ماں باپ سے سیکھتی ہے. پہلا اسکول تو ان کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جن گھروں میں نماز ہوتی ہے وہاں بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانماز کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جن گھروں میں ناچ گانے اور برے افعال ہوتے ہیں ان کے بچے باہر روڈوں پر بھی غلط کام کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے اور آگے مغفرت کا ذریعہ انہیں بنانا ہے، تو اس کی تربیت کے لیے ہمیں اپنے لیے بھی کچھ کام کرنا ہوگا. اور کمال کی بات یہ کہ آج کے اس دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی تربیت ہو، میری بھی ہو اور ہماری اولاد کی بھی ہو، تو پھر دعوت اسلامی کے پاس پورا پیکج موجود ہے. بڑوں کے لیے مدرسے الگ ہیں، جامعات الگ ہیں، اجتماعات الگ ہیں، بچوں کے لیے الگ ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہیں. یعنی ایچ اینڈ ایوری ممبر آف فیملی کے لیے ماشاءاللہ سب کچھ. اور مدنی چینل ساری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تو گھر بیٹھے سب کی تربیت. تو یہ فکر ہمیں کرنی ہوگی کہ نیک اولاد یہ ہمارا پھل بھی ہے، ہماری مغفرت کا ذریعہ، صدقہ جاریہ کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ نبیوں کی دعائیں بتا رہی ہیں کہ نیک اولاد کتنی بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے فکر اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کرنا چاہیے. اور یہاں میں یہ چاہوں گا کہ جب یہ حضرت اسماعیل جو پیدا ہوئے، اب یہ 99 ایئرز کی ایج تھی. حضرت ابراہیم کی 99 سال کی عمر میں اولاد ہوئی. دعا کرتے رہتے تھے. اچھا، حضرت اسماعیل کا نام رکھنے کے پیچھے بھی بڑا خوبصورت پس منظر علماء نے لکھا. آپ دعا کرتے تھے اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اچھا، اسمع کہتے ہیں سن، عربی کا لفظ ہے، اور ایل عبرانی کا لفظ ہے، وہ اللہ کو یا پروردگار کو، اے میرے مالک سن لے، اے میرے مالک سن لے، اسمع یا ایل. اب یہ دعا کرتے تھے اور جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. اچھا، اب یہاں جو ایک اور بڑی اہم بات جو بہت باریک نکتہ ہے، راشد بھائی 99 ایئرز تک خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ، اور جب جا کے اولاد ہو رہی ہے. اور یا شادی کے 2 سال بعد اولاد نہ ہو تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. 4 سال بعد تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں اولاد ہی نہیں دی اللہ نے. آپ سوچئے یار میں کس کی بات کر رہا ہوں. 99 ایئرز تک اولاد نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی دعا ہے، پھر بھی توکل ہے، پھر بھی کنیکشن ہے اللہ سے، عبادتیں ہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے.
اور آج ہمیں ایک چیز نہ ملے اور اس کے لیے ہم سال 2 سال دعا کر لے تو بندہ کہتا ہے دعا کا فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی 2-3 سال بعد تو بندہ بدزن ہو جاتا ہے اللہ سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رب سے. تو اب بچے گا کیا میرے اور آپ کے پاس اگر اللہ کے بارے میں بندہ بدگمان ہو گیا؟ تو سوچئے کہ کن کن لوگوں کو کیسے کیسے امتحانوں سے گزارا گیا ہے. اور پھر اللہ اکبر، اگر 10 سال بعد کسی کے بیٹا ہو جائے نا تو بیٹے کو پیر زمین پہ نہیں رکھنے دیتا کہ یار بڑی مشکل سے اللہ نے بیٹا دیا ہے. اب 99 ایئرز کی ایج میں بیٹا ملا ہے اور حکم ہوتا ہے اسے قربان کر دو، اسے ہی ذبح کر دو. اور یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیا کمال کی ہستیاں ہیں کہ ہر امتحان کے لیے تیار ہیں، پوری فیملی تیار ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم ان کا صدقہ عطا فرمائے. اور کہتے ہیں نا زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے. میں چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جہاں ہوئی تھی وہ بھی منظر ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ وہ منظر دیکھتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو مزید لے کر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ مقامات مقدسات، یہ مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا سے نجف جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام آتا ہے حلہ، جہاں پر یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے خلیل، ہمارے جد امجد، وہ عظیم ہستی کہ جن کا تذکرہ کئی بار قرآن میں موجود ہے. اور سبحان اللہ، ہم جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو گویا ہر ہی نماز میں ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا مزار پر انوار ایک تحقیق کے مطابق بیت المقدس میں ہے، لیکن ولادت گاہ جو ہے عالی شان ولادت گاہ یہاں بنی ہوئی ہے. اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ انبیاء کے چاہنے والے، صحابہ کے چاہنے والے، اولیاء کرام کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں کہ شاندار انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ولادت گاہ کو یہاں بنایا گیا ہے. اللہ کریم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ان برکتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. ان کی ولادت گاہ کے قریب کھڑے ہو کر درود ابراہیمی پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو اسٹارٹ ہوا آپ سے، اولیات جنہیں کہا جاتا ہے، تو کچھ ایسی ہوں جو مزید ذکر کی جا سکیں. جی قبلہ مفتی قاسم صاحب زیدہ لطفہ نے بھی سیرت الانبیاء میں کچھ اولیات ذکر کی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تفسیر نعیمی میں ذکر کیے ہیں. یہ جو مشترکہ خصوصیات ہیں جو دونوں کتابوں میں ملتی ہیں انشاءاللہ ان کو میں بیان کرتا ہوں. آپ کی ایک اولیت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے. آپ سے پہلے یہ معاملہ نہیں تھا. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ما ھذا، اے رب یہ کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم یہ وقار ہے، یہ بزرگی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما. اسی طرح بالوں پر خضاب لگانا، مہندی اور قطم وغیرہ کے ذریعے سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے لگایا. اسی طرح سلا ہوا پاجامہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے پہنا. اسی طرح جو ممبر ہوتا ہے جس پر واعظ جو ہے دیا جاتا ہے، خطیب کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے، تو سب سے پہلے ممبر بنوانے والے اور اس پر خطبہ دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے ہاتھ میں عصا تھامنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. راہ خدا میں سب سے پہلے جہاد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. مہمان نوازی کا ایک طریقہ تو تھا لیکن اس کا خاص جو اہتمام تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ شیر مال یا جو پراٹھا ہوتا ہے یہ بنوا کر سب سے پہلے مہمانوں کے سامنے پیش کرنے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اسی طرح جو معانقہ کیا جاتا ہے، ایک محبت کا ایک اسلامی طریقہ ہے کہ گلے ملا جاتا ہے، تو معانقے کی ابتدا بھی آپ ہی نے کی. اسی طرح
جو سرید ہوتا ہے، ایک کھانا ہوتا ہے، یعنی روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن وغیرہ میں بھگو دیے جائیں، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی ثابت ہے، تو سرید بنانے والے بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے گئے اور وہ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تو بہت کچھ آپ کی سیرت کے بارے میں جاننا ہے، اور پھر انشاءاللہ جب ذکر کعبہ ہوگا اور مکے کا کیسے یہ مکہ جو ہے آباد ہوا اور وہ ذکر کیسا، وہ بھی ہم نے کرنا ہے، تو لیکن پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی، پیارا سلسلہ ذکر ایک نبی کا، اور اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا دلچسپ الحمدللہ ذکر خیر چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کہاں پر ہے اور ان کا دیدار ہو سکتا ہے، اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کے اتنے عجیب عجیب اور عظیم عظیم واقعات ہیں، تو آپ کی عمر بھی تو بڑی ہوئی ہوگی۔ اور میری آپ سے عرض ہے کہ ہمیں یہ نعت اگر آپ خود سناتے ہیں کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک، میرا خیال ہے کہ 99 سال کی عمر میں تو حضرت اسماعیل کی ولادت، پھر کئی سالوں بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے کہ ایک قول کے مطابق 175 سال اور ایک قول کے مطابق آپ کی عمر مبارک 200 سال تھی۔ جی، آپ کا مزار آپ نے پوچھا بیت المقدس میں آپ کا مزار شریف ہے، اور زندگی رہی کبھی جانے کا موقع ملا تو دیدار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کلام کی آپ نے فرمایا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2 شعر آپ کو سنا دوں۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ مانجو نالو ساجد اتاری ہے، ماشاءاللہ حاجی عبدالوی بھائی ذہنی ازمائشہ چڑھا رہی ہے، اور میلاد بھائی تمام ماں کے نعت بدائے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں میلاد بھائی 2 اشعار آپ اس کلام کے سنا دیں، میں 2 اشعار میں سنا دوں، پھر اپنی گفتگو کو آگے رکھیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور
زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، بات کیا ہے باد سما، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد سما، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں قبر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، انشاءاللہ۔ جناب راشد بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدات کرائے گئے، اس بارے میں کچھ بتائیے۔
جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شاندار علم عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کو صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے پہلے حصے میں بھی بیان فرمایا کہ ما کان و ما یکون، یعنی ابتدائے خلق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے تمام انبیاء کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کی تو بات ہی جدا ہے۔ علماء نے ذکر کیا کہ ما کان و ما یکون اور لوح محفوظ کا جو علم ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم میں سے ایک حصہ ہے، لیکن ما کان و ما یکون وہ ہے کہ زمین و آسمان کے مشاہدات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کروائے، اور ان میں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذکر کی جاتی ہے کہ جو ایک امتی کا ایمان ہے اور ایک نبی کا ایمان ہے اس میں فرق کیا ہے، تو بہت فرق ہے اس اعتبار سے کہ یقین کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں سن کر جو ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے اس کو علم الیقین کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کو دیکھنے کے بعد جب اس کا یقین ہوتا ہے تو وہ عین الیقین ہوتا ہے۔ اور علم الیقین اور عین الیقین یعنی دیکھنے اور سننے کے بعد دل میں جو وہ بات قرار پکڑتی ہے اور دل میں ایک جو یقین اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ حق الیقین کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام کے جو علم کی شان ہے وہ عین الیقین اور حق الیقین کے اعتبار سے ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، جس کا ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ نے زمین سے آسمان تک کے مشاہدات کیے، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک صخرہ، ایک چٹان پر آپ کو کھڑا کیا گیا اور آپ سے فرمایا گیا کہ اوپر کی طرف دیکھیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو آپ کو عرش و کرسی اور لوح و قلم تک کے جتنے بھی عجائبات تھے وہ دکھا دیے گئے۔ پھر آپ سے فرمایا گیا کہ نیچے دیکھیے، تو آپ نے تحت الثری تک زمین کے تمام عجائبات کو دیکھا۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علم کی شان ہے، ان کی نگاہ کی شان ہے، لیکن علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے بڑا شاندار، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، علم غیب کے حوالے سے۔ اس رسالے میں امام علیہ سنت ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ نبی اعظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا لیا ہے اور میں دنیا اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ کس نور کی وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام پر سب کچھ آیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے لیے روشن کی تھی۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام اہل سنت انباء المصطفیٰ میں بڑی شاندار گفتگو کرتے ہیں اور انبیاء کے علوم کی شان کا بیان کرتے ہیں، اور سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ الفاظ بڑے شاندار ہیں، ایمان افروز ہیں اور کفر سوز ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث سے روشن ہے کہ جو کچھ سماوات و ارض میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، اور جو قیامت تک ہوگا اس سب کا علم اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا ہوا تھا، اور حضرت عزت جل جلالہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام ما کان و ما یکون کو اپنے محبوبوں کے پیش نظر فرما دیا۔ مثلا مشرق سے مغرب تک، سماک سے سمک تک، ارض سے فلک تک، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہزارہا برس پہلے اس سب کو ایسا دیکھ رہے تھے گویا اس وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم کے علوم کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علوم کا عالم کیا ہوگا؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں مشاہدات اور حق الیقین کی اور آپ بات کر رہے تھے، ایک اور واقعہ بھی تو ہوا کہ جو 4 پرندوں والا واقعہ تھا، اور اس میں بھی آپ کو یقین کہ گویا ایک طرح سے خوبصورت سی تلاش تھی اور آپ اس کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ واقعہ بھی کچھ بیان کریں نا۔ یہ قرآن مجید برہان رشید نے اس کو بھی بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے قریب تھے، ساحل کے قریب تھے، تو آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک مردہ ہے
اور وہ ساحل پر موجود ہے. اب سمندر کی لہریں آتی ہیں تو مچھلیاں اور جو زمینی سمندری جو مخلوق ہوتی ہے وہ آتی ہے اور اس مردے کے گوشت کو، اس کے جسم کو کھاتی ہے. جب پانی وہاں سے جاتا ہے تو جو چرند پرند ہیں، درندے ہیں، وہ اس کے گوشت کو کھاتے ہیں. پھر کچھ حصہ جو ہے اس کے مردے کے جسم کا وہ پرندے کھاتے ہیں. تو آپ کو ایک تعجب ہوا کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ سب کو زندہ فرمائے گا، اس مردے کو بھی زندہ فرمائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کس طرح زندہ فرمائے گا کہ اس کے جسم کے جو اجزاء ہیں وہ مختلف مخلوقات کے پیٹ میں چلے گئے. یعنی اتنے منتشر جو اجزاء ہیں یہ جمع کیسے ہوں گے؟ یہاں پر علماء نے بنیادی طور پر ذکر کیا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس معاملے میں شک نہیں تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ مردے زندہ فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا. وہی والی بات کہ آپ کو علم الیقین تھا، لیکن آپ علم الیقین سے آگے عین الیقین کے درجے میں پہنچنا چاہتے تھے. اور اس واقعے سے علماء نے یہ بھی درس دیا ہے، ذکر کیا ہے کہ علم میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے. مال میں اضافے کی جو کوشش ہوتی ہے جس کو حرص کہا جاتا ہے اور وہ مذمومی ہوتی ہے عام طور پر، لیکن علم میں اضافے کی جو حرص ہے یہ بڑی شاندار ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا تھا، لیکن یہ سوال فرمایا تاکہ سننے والوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ سوال کر کیوں رہے ہیں. تو رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تم میں اس کا یقین نہیں ہے؟ تو تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں یقین رکھتا ہوں، لیکن اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل بھی اطمینان پائے، ایمان کی جو کیفیت ہے اس میں اضافے کے لیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 4 پرندے پالیں. پالنے کی حکمت کیا ہے کہ اگر ایک دم سے پرندے لے کر یہ کام کر دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شبہ ہوتا کہ جو پرندے میں نے ذبح کیے تھے یہ وہ نہیں ہیں، کوئی اور ہیں. پالنے کی حکمت یہ بیان کی گئی تاکہ آپ اچھی طرح انہیں پہچان لیں. اور مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون سے پرندے تھے. قبلہ مفتی قاسم صاحب نے جو قول ذکر کیا ہے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا، یہ 4 پرندے آپ نے پالے اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو آپ نے ذبح کیا. ان 4 پرندوں کے سر آپ نے اپنے پاس رکھے اور ان کے گوشت اور ان کے پر وغیرہ سب کو ایک قیمہ بنا کر اور مختلف پہاڑوں پر جا کر رکھ دیا. اب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان جو مختلف اجزاء تھے ان کو پکارا. یعنی قرآن مجید میں الفاظ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے خود یہ تعلیم ارشاد فرمائی، ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو. یہاں سے اب میں ساتھ ساتھ ہی نکات ذکر کرتا جاؤں. علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کن کو پکار رہے ہیں؟ وہ جو مر چکے ہیں. پکار اللہ کے نبی رہے ہیں اور حکم کون دے رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ. قرآن میں حکم آ رہا ہے. تو جو مر چکے ہیں ان کو پکارنا یہ نبی علیہ السلام کی ایک ادا ہے، رب کا حکم ہے. تو جن کو مسلمان پکارتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یہ تو زندہ ہیں، یہ تو ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوئے ہیں. تو جب مردوں کو پکارنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا، تو مسلمان جن کو پکارتے ہیں وہ تو حیات ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں پکارو یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس فوراً دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سارا معاملہ کیا اور رب کے حکم سے جب پرندوں کو پکارا تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا منظر دنیا نے دیکھا کہ وہ منتشر اجزاء، گوشت ہوں، پر ہوں، ہڈیاں ہوں، وہ ہوا میں سب مجتمع ہوتے ہیں اور ہر پرندے کا گوشت کا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملتا ہے. ہر پرندے کے پر کا ایک پر دوسرے پر سے ملتا ہے، ساری ہڈیاں ملتی ہیں. ہر پرندے کے خون کا ایک قطرہ دوسرے قطرے سے ملتا ہے. اور اس طرح 4 پرندے فضا میں نمودار ہوتے ہیں اور وہ آ کر اپنے سروں سے جا ملتے ہیں اور زندہ ہو کر اڑ جاتے ہیں. سر حضرت ابراہیم کے پاس پڑے ہیں. یعنی یہ قدرت کا وہ نظارہ، اور یہ قرآن میں پورا ذکر موجود ہے. اور یہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے. اور واقعی میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے وہ ایک اور عظیم واقعہ، اور جس طرح میں نے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ شاید کائنات کے وہ واقعات جس نے اس دنیا کو ایک الگ رنگ دے دیا، ان میں سے ایک واقعہ. اور جیسے ابھی شروع میں مبلغ کہہ رہے تھے کہ بی بی سارہ نے کہا تھا بی بی ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو کہیں چھوڑاؤ. بیسیکلی تو یہ ایک طرح سے ہو جاتا ہے فیملی کے اندر، لیکن یہ کتنا اللہ کی حکمت تھی کہ جب آپ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر جاتے، چھوٹی سی عمر ہے، کچھ کھجوریں ہیں، کچھ اناج ہے، اور ایک بالکل لکو دک صحرا ہے، پہاڑی علاقہ ہے. جنہوں نے مکہ پاک دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ریگستان اور پہاڑ ہیں، اور اس زمانے میں تو کعبے کی تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی. اور آپ وہاں اپنے بچے کو جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آپ نے چھوڑا اور آپ چلے گئے.
اب بی بی ہاجرہ جو ہے پیچھے سے پکارتی رہ گئی کہ مجھے ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک بار 2 بار اور جب تیسری بار ان کو جب کہا گیا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اب جب انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ کریم کیا جو حکم ہے اس پر چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو پھر انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا کہ اب ہمیں رب ضائع نہیں کرے گا, اور آپ اپنے بچے کو اور بی بی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اور ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں, میں اس بات کو ایک اور طریقے سے ایلوبریٹ کرتا ہوں کہ جہاں پانی ہوتا ہے نا وہاں حیات ہوتی ہے, جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آبادی ہوتی ہے. مصر کا اگر نقشہ دیکھیں آپ, تو میں پچھلی بار جب ہم مصر گئے تھے تو ہم ایک بار میپ لے کر بیٹھے, تو دنیا کے شاید عجیب ترین نقشوں میں ہے کہ اس پورے مصر میں جو آبادی ہے نا, پورے مصر بہت بڑا ہے, ریگستان ہی ریگستان ہے, آبادی جو ہے وہ صرف دریائے نیل کے کنارے ہے, رائٹ اور لیفٹ آبادی ہے, باقی سب خالی ہے. تو وہ بات یاد آئی کہ جہاں پانی ہے وہیں انسان کی زندگی پانی کے ساتھ ہے. تو اب اللہ کریم نے مکے کو آباد کرنا تھا, تو پہلا جو یہ سمجھیے کہ انیشیٹو ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے اور آپ کے پیروں کی رگڑ سے جو ہے وہ زمزم کا کنواں نکلتا ہے. طویل واقعہ ناظرین, آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی ہاجرہ کبھی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑتی ہیں. اچھا, اس میں ایک اور خوبصورت بات جو پڑھنے کو اور سمجھنے کو ملی, کبھی کبھی سوال آتا تھا ذہن میں کہ یہ جو ایک صفا مروہ کے درمیان جو ایک گرین لائٹس ہیں جہاں پر ہم دوڑتے ہیں جا کر, میلین اخدرین جنہیں کہا جاتا ہے, وہ ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے کہ بتایا جاتا ہے یہاں بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں اور وہاں جا کے نارمل چلی تھیں. تو یہ کیوں ہوا تھا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جتنی جگہ وہ آپ چلتی تھی نا تو آپ اپنے بیٹے کو دیکھتی بھی جاتی تھی, تو ایک جگہ پہاڑ آ جاتا تھا بیچ میں جس سے بیٹا نظر نہیں آتا تھا, تو وہ ماں کو جب بچہ نظر نہیں آتا اب دوڑتی تھی, اور جیسے ہی دوڑ کر وہ پہاڑ یا وہ جو ٹیلا تھا وہ ختم ہوتا تھا تو آپ کو بیٹا نظر آنے لگتا, آپ نارمل چلتی تھی. تو ایگزیکٹلی وہ قدم جو آپ نے تیز چلے, آج حاجیوں کے لیے وہاں تیز چلنا ہے, وہاں دوڑنا ہے, جہاں آپ نے نارمل چال چلی وہاں نارمل چلنا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی یاد کیوں مناتے ہو, اللہ والوں کی ادائیں کیوں کرتے ہو؟ ارے یہ تو پورا حج, اگر اس کو کبھی اور سلسلہ کریں گے کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف حج اگر ہم دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ کعبہ سامنے موجود ہے, کعبے کا طواف کرو, یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اور جناب چلنا کیوں ہے؟ تو اللہ کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ یہ صفا مروہ کی جو سعی ہے ہر عمرے کے لیے واجب, ہر حج کے لیے ضروری قرار دے دی گئی, اور سبحان اللہ اس ماں کی یاد ساری دنیا مناتی ہے. تو اب زمزم جو ہے اس کی ابتدا ہوئی تو پھر کچھ قبیلے کے لوگ قریب سے گزرے, انہوں نے ریکویسٹ کی بی بی ہاجرہ سے ہم یہاں رہ جائیں. تو اب گویا یہ آبادی کا جو ہے وہ اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ کعبے کی تعمیر کرو, کیونکہ اس سے پہلے کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا مگر وہ طوفان نوح کے وقت اس کو اٹھا لیا گیا تھا. تو ایگزیکٹلی وہ ڈائمنشن آپ کو نہیں پتا تھی. اب دنیا میں تو بڑا آسان ہو گیا, سائٹ پلان بنتا ہے ناظرین, گوگل لوکیشن بھیج دی جاتی ہے کہ بھائی یہ جگہ ہے, اس کی یہ ڈائمنشن ہے, یہاں ذرا بنیادیں رکھیں اور بنا لے. یہ بات ہے ہزاروں سال پہلے کیا خوبصورت ڈائریکشن بنائی گئی تھی کہ اللہ کریم نے, روایتوں میں آتا ہے ایک بادل بھیجا کہ اس بادل کے سائے میں, یعنی یہ بادل جتنا سایہ کر رہا ہے ایگزیکٹلی وہی ڈائمنشن ہے, وہی چوڑائی اور لمبائی ہے کعبے کی. حضرت ابراہیم اس بادل کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور اب کعبے کی تعمیر شروع کی جاتی ہے. ناظرین دنیا کا دستور ہے, آپ بھی جب جنہوں نے کعبہ دیکھا انہیں پتا کہ بہت اونچی عمارت ہے. آج دنیا میں اونچی عمارت بنانے کے لیے آپ کو لفٹ کی حاجت ہوتی ہے, آپ کو ایگزیویٹر چاہیے ہوتا ہے. اس زمانے میں اتنی اونچی عمارت کیسے بنائی گئی؟ آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے, حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے, آپ پتھر رکھتے جاتے. کتابوں میں لکھا کہ یہ پتھر جیسے جیسے کعبے کی عمارت اونچی ہوتی جاتی نا, یہ مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا جاتا. یہ لفٹ کا کام کرتا تھا. جب اونچے پتھر رکھ دیے جاتے یہ واپس پتھر نیچے آ جاتا تھا, اور یہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. پھر اس جگہ پر سبحان اللہ, اس مقام ابراہیم کے بارے میں اگر ہم بات کریں, قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بنا لو, نماز پڑھنے کا مقام, اور اس کا ذکر ہے قرآن میں. تو حضرت ابراہیم کے قدم جہاں لگ جائیں, علماء کہتے ہیں وہ اتنی مقدس جگہ ہو جائے جہاں خود سرور کائنات موجود ہوں. اس مدینے کا اور اس مزار مقدس کا عالم کیا ہوگا, وہاں رحمتوں کا عالم کیا ہوگا. بہرحال یہاں ایک اور بڑی ایمان افروز بات, جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. آپ نے کہا مولا میری آواز کہاں لوگوں تک پہنچے گی, کیونکہ آپ مکے میں تھے جب ویسے ہی لوگ نہیں تھے, اور آواز پہنچانے کا حکم ساری دنیا میں دیا گیا تھا. آج ہم یہاں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے دنیا کے 30 40 50 ملکوں میں آپ ہمیں سن رہے ہوں. اس وقت تو یہ سیٹلائٹ نظام نہیں تھا, سبحان اللہ, مگر ایک کیسا روحانی نظام یوز کیا گیا. اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا, ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ کو ہے صفا پر
چڑھ گئے, آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا, اور سبحان اللہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں آپ کی آواز پہنچی. گویا یہ آواز پہنچائی گئی صرف انسانوں نے نہیں, چرند پرند نے, بلکہ ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے بھی جواب دیا, باپ کی پشتوں میں بھی جو ہونے والی اولاد تھی انہوں نے جواب دیا, عالم ارواح میں جو تھے انہوں نے جواب دیا اور لبیک پڑھی. علماء کہتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آفر پر, اس ندا پر جس نے لبیک پڑھی تھی اس کو حج کی سعادت ملے گی. اور جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا, اللہ اکبر, جس نے جتنی بار اس وقت لبیک کہا تھا اسے اتنی بار حج کی سعادت ملے گی. سبحان اللہ. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو, کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری روحوں نے اس وقت حضرت ابراہیم کو لبیک کہا تھا, اور جس نے زیادہ بار لبیک کہا اسے زیادہ بار حج کی سعادت ملی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ابھی ہماری کچھ اور لبیک بھی باقی ہوں اور ہمیں پھر یہ موقع ملے, ہم بار بار حج کو جائیں اور وہ شرف پائیں. لبیک کی بات ہو رہی ہے تو ایک شعر نعت خواں سے سن لیتے ہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں, فضا میں لبیک کی صدائیں, ظفر شارش گونجتی ہے, ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا, ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا. سبحان اللہ. تو یہ کعبے کی تعمیر, اور پھر اس کے بعد جو آپ نے سبحان اللہ کعبے کی تعمیر کے بعد جو انہوں نے دعائیں کی مکے کے لیے, جو حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں, اللہ اکبر, اور یہ کیسی مقبول دعائیں ہیں. ناظرین, یہ جیسے جیسے یوں سمجھیے کہ دعا آپ کرتے رہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری دعائیں کیسی مقبول ہوئی ہیں کہ ہم سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں وہ دعائیں ہم ذرا سنیں کہ جب آپ نے دعائیں کی اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اے اللہ, یعنی آپ نے یہاں پر اللہ سے عرض کیا کہ اس شہر کو آباد کر دے, اس کی جو ہے وہ پھلوں میں برکت ڈال دے, تو وہ کیسی دعائیں قبول ہوئی ہیں. پہلی دعا آپ کرتے ہیں, رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے, اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما. دنیا دیکھ رہی ہے کون سا پھل ہے جو ہر وقت مکے میں ہر وقت ہر پھل ملتا ہے. پھر آپ نے دعا کی, آگے جا کے آپ دعا کرتے ہیں کہ ایک اور دعا بڑی خوبصورت ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے رب میرے اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ. اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا, تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے, اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اللہ نے مکے کو امن والا بھی بنا دیا, اسے ویران ہونے سے محفوظ بھی فرما دیا, اور کوئی بھی اس مقدس شہر کو ویران کرنے پر قادر نہ ہو سکا. اور پھر وہ بڑی خوبصورت دعا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ, اے ہمارے رب, اور میری دعا قبول فرما. اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا. سبحان اللہ. اب یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد کی, اور سبحان اللہ مکہ کیسا آباد ہوا. اور پھر سبحان اللہ رسول پاک کی وہ دعا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کا مضمون ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم تیرے نبی ہیں, تیرے خلیل ہیں, میں بھی تیرا نبی ہوں, حبیب ہوں, اور اللہ انہوں نے مکے کے لیے دعا کی اور میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں, اور اس میں دگنی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. مکے کو حضرت ابراہیم کی دعائیں ملیں, مدینے کو حضرت جناب رسول اللہ کی دعائیں ملے, تو ہم کیوں ان شہروں سے پیار نہ کریں اور کیوں وہاں جانے کو نہ ترسیں. اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ بانی کعبہ کا ذکر ہے, اے اللہ تیرے خلیل کا ذکر ہے, کعبے کی تعمیر کرنے والے کا ذکر ہے, حج کے لیے بلانے والے کا ذکر ہے, اپنے بچے کو قربان کر کے مینا کے میدان میں اس یاد کو قائم کرنے والے کا ذکر ہے, اس ماں کا ذکر ہے جو صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھیں, جن کی یاد میں میرے مولا, جن کی فیملی کی یاد میں یہ حج کے ارکان ہیں. تجھے انہی کا واسطہ, ہمیں
ان شہروں کی بار بار حاضری عطا فرما، مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما، اور اسی سال حج کرنے کی بھی سعادت ہمیں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ جناب میں کیونکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ باتیں تو اتنی یاد آ رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی واقعہ ڈسکس ہو جائے جو آپ کو ایک اور امتحان سے گزارا گیا کہ اب اتنی ارمانوں سے بیٹا ملا ہے اور اب اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جی، آزمائشوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی شان کا اظہار ان آزمائشوں سے ہوتا ہے، اور ان آزمائشوں میں آپ کتنی خوبصورتی سے آپ کامیاب ہوئے، مطلب ہر چیز، اپنی جان آگ کے سپرد کر دی جائے وہ قبول، گھر بار ساری چیزیں چھوڑ کر ایسی جگہ پر لے جا کر بچوں کو اور بیوی کو چھوڑ دیا جائے جہاں کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے، اس پر آپ قائم رہے، بیٹے کا حکم آ گیا کہ اس کو قربان کر دیں، اس پر قائم رہے۔ تو اس ساری آزمائشوں کے بعد آپ کو مقام دیا گیا کہ اب بعد میں آنے والے یا جو بھی ادیان دنیا میں آسمانی مذاہب جو کہلاتے، سب میں آپ کا ذکر خیر رکھ دیا گیا، یعنی سب آپ کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 سال کی عمر ہو جاتی ہے، پھر ایک اور آزمائش آتی ہے، حکم دیا جاتا ہے خواب میں کہ آپ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دیں۔ جو حکم ہوتا ہے رب العالمین کا، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تفصیل سے پورا بیان کیا گیا کہ اپنی زوجہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو میں نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، دعوت اللہ کی طرف لے کر جانا ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، وہاں لے کر جانا ہے، اسے تیار کر دو۔ وہ خوبصورتی سے تیار کرتی ہیں، آپ انہیں لے کر روانہ ہوتے، ساتھ میں چھری اور جو ہے وہ رسی بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ اب یہ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو رب کا حکم ہے اسے پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہاں شیطان تو خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ جب بھی، یہ یاد رکھیے کہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے بڑھیں گے، شیطان بیچ میں روڑے اٹکانے آئے گا۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شیطان وہاں بھی کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ وہاں اسے کامیاب ہونا نہیں ہے، لیکن وہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اب آ کے وہ وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ ماں، جو ماں کا تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کا تو ہم واقعہ سن چکے، ان کو آ کے بولتا ہے کہ بھائی معلوم ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور وہ سمجھتے اللہ کا حکم ہے، بس وہی بات ہے۔ پہلے بھی یہی ہوا تھا، ابھی جو ذکر ہوا کہ چھوڑ کر جا رہے، کس کے بھروسے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ جب فرمایا اللہ کا حکم ہے، اب پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ابھی بھی جب اس نے بھی کہا، شیطان نے، کہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یہ بات، اب جس کی جان خود جانے والی ہے، بیٹا اس کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہتا ہے کہ معلوم ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں ذبح کریں گے۔ کہا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ان کو لگتا ہے اللہ کا حکم ہے، تو وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا ہوگا، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی قربان ہوں۔ یعنی شیطان کا یہاں بھی منہ کالا ہو گیا، اب پھر بھی وہ بھی نہیں چھوڑنے کو تیار۔ یہاں بھی دیکھیے گا، بعض نیکی کی دعوت دینے چلتے تو دو چار کچھ کہہ دیں، بولتے ہیں نہیں اب بس بہت ہو گیا بھائی، لوگ سنتے نہیں ہیں۔ یہاں دیکھیے وہ شیطان اپنی شیطانیت سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں پر اپنی وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کو شیطان نے کہہ دیا ہوگا، خود ہی شیطان آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ شیطان نے کہہ دیا ہوگا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، تو آپ اس کو کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر وہی سنت جاری ہے کہ جو آج بھی رمی جمرات کی جاتی ہے، اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، تو پھر وہ شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ تیار ہو جاتے ہیں، بیٹے کو لٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ پورا ذکر کرتے ہیں کہ آپ مجھے باندھ دیے گا رسی سے، چہرہ میرا نیچے کر دیے گا، کہ چہرہ دیکھیں گے تو ظاہر ہے والد ہیں، تو چہرہ نیچے کر دیے گا، اور پھر وہ چھری چلا دیتے ہیں، یعنی وہ کر دیتے ہیں جو حکم ہے رب کا، اور رب کو آزمائش مقصود تھی، یہ قربانی اور پھر جنتی مینڈا آ جاتا ہے۔ وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، جو ان کے ذمہ کام تھا انہوں نے کر دیا، تبھی تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے۔ ناظرین یہ ایسا واقعہ ہے، اتنا رکت انگیز واقعہ ہے، حضرت اسماعیل کی جو کیفیت ہے، اور جس طرح اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب آپ کیجئے جو رب کا حکم ہے اور میں تیار ہوں، سبحان اللہ۔ اور ناظرین یہاں ایک اور خوبصورت بات، پھر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کہ ہم جو عید کے دنوں میں تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کیا خوبصورت اس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، انہوں نے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ کے حکم سے جبریل امین جنتی مینڈا لے کر آئے، تو اونچی آواز میں انہوں نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا حضرت اسماعیل تو لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم نے جب اوپر دیکھا کہ جبریل امین آ رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ آزمائش پوری ہو گئی ہے، تو انہوں نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جیسے ہی حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ
مینڈھا آ گیا ہے اور گویا امتحان پورا ہو گیا ہے تو فوراً یہ الفاظ سن کے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذرا غور کریں یہ تسبیح کیسی ہے جس کے سٹارٹنگ ورڈ جبریل امین کے ہیں، درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کے ہیں اور آخری الفاظ جو حضرت اسماعیل کے ہیں۔ جو منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ وہ خاص مقام ہے، مینا کے قریب یہ مقام ہے جہاں جنتی مینڈھا لایا گیا تھا اور یہاں ایک یادگار بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا منظر ہوگا کہ باپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور بیٹا بھی راضی ہے، اس کی بچے کی ماں بھی راضی ہے۔ آج ماں باپ چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بچے کو نیکی کی طرف بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کرے کہ اس عظیم خاندان سے ہم صبر سیکھیں، اس عظیم خاندان سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں، اس عظیم خاندان سے قربانی دینا سیکھیں۔ اللہ تربت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کی آل، جتنے ان کے خاندان کے افراد ہیں ایمان والے، اللہ ان سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی، اور یقین کریں جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو ان سے اور محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یوں سمجھے کہ نبی پاک سے انٹریکشن بھی بہت خوبصورت، معراج کی رات جو 7ویں آسمان پہ میرے آقا علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی، اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ قیامت کے دن اور جنت میں ان کا دیدار بھی ہمیں نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ تعمیر کعبہ کے وقت اور اس تعمیر کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شہزادے نے کچھ دعائیں کی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نیک کام کیا جائے، عبادت کی جائے، رب کے حکم پر عمل کیا جائے تو پھر دعا کی جائے۔ جی، اور چونکہ یہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعا تھی اور اس مقام پر تھی تو وہ قبولیت دعا کا ایک شاندار مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جا کر ہمیں دعائیں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا، آپ نے عرض کی رب کی بارگاہ میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی نیک عمل کر کے اس کی قبولیت کی دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا عمل قبول ہو جانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ واہ واہ واہ، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اور یہ نیک اعمال کرنے کے بعد مطلب بندہ نیکی کر کے پھولے نہیں، بلکہ کہ اللہ تو قبول کر لے، بس تو قبول کر لے گا تو پھر یہ قبول ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ ہم یہ کہیں کہ میں نے یہ کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اگر توفیق بھی دی ہے تو رب نے دی۔ ہم اللہ سے اس سلسلے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول فرما لے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ اسے بنا دے۔ ایک بہت ایمان افروز حدیث مسلم شریف کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کو 3 دعاؤں کا اختیار دیا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے 2 بار پتہ ہے کیا دعا کر لی ہے؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دونوں بار اے امتیوں ہمیں یاد کیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے تیسری دعا کو اس دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے، ڈیلے کر دیا ہے جس دن ساری مخلوق میری طرف راغب ہوگی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبی پاک کی بروز قیامت حاجت ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت ساری مخلوق سید المرسلین علیہ السلام کی حاجت مند ہوگی۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ اس دعا میں بھی، قیامت کی اس عظیم محفل میں بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ کیسے کریم آقا ہے، 3 دعائیں ملی، وہ ساری دعائیں گویا امت ہی کے لیے ہیں۔ اللہ نبی پاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین بدری چینل دیکھتے رہیے، اور امید کرتا ہوں کہ آج بہت کچھ ہم نے بھی سیکھا، آپ نے بھی سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے